अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। BA BSc FYSL पेपर फर्स्ट के सभी तलबा व तालिबात का मैं आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम लोग उर्दू एसल के इस मज़मून में या इस पेपर में हम शायरी के ज़िमन में पढ़ रहे हैं। जैसा कि इससे क़ब्ल के लेक्चर्स में हमने मसनवी को पढ़ा, मसनवी के बाद हमने मरसिए को पढ़ा, मरसिए के बाद शायरी की और एक अहम क़िस्म जिसको क़सीदा कहा जाता है, अब हम वो पढ़ रहे हैं। क़सीदे की तारीफ़, उसके आगाज़ और इर्तिक़ा का मुताला करने के बाद हम जो है उर्दू अदब का एक अहम क़सीदा, जिसको उर्दू के एक अहम शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था, दर मद्दाए बहादुर शाह ज़फ़र, उसको पढ़ा है। अब हम हमारे निसाब में शामिल दूसरे अहम जो है क़सीदे को पढ़ेंगे, जिसका नाम है दर तहनीयत गुस्ल, दर तहनीयत गुस्ल सेहत नवाब तजम्मुल हुसैन खां, जिसको मुनीर ने लिखा है। जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि क़सीदे जो लिखे जाते हैं उसकी तारीफ़ ही कुछ इस तरह है कि किसी की तारीफ़ में जो शेरी असनाफ़ पढ़ी जाती है उसे क़सीदा कहा जाता है। और क़सीदा लिखे जाने का अहम मकसद भी यही होता है कि क़सीदा गो शायर जिसके बारे में ये क़सीदा लिखता है उससे वो कुछ इनाम व इकराम की तमन्ना रखता है। दर मद्दाए बहादुर शाह ज़फ़र बिल्कुल उसी तरह क़सीदा था। गालिब जो है बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़लिया सल्तनत के आखिरी ताजदार थे, उनकी याद में जो है ये क़सीदा लिखा था। और चाँद के तवस्सुत से ये उन्होंने लिखा था कि जो है तू जिसकी तारीफ़ करता है, तू जिसको झुककर सलाम करता है, तू जिससे इनाम का तलबगार है, हम भी उसी से उम्मीदवार हैं। अब ये जो दूसरा क़सीदा है, इस क़सीदे में मीर लखनवी ने जो है नवाब तजम्मुल हुसैन खां की सेहतयाबी पर एक क़सीदा लिखा है। उमूमन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई अमीर व रोसा बादशाह व नवाबैन में कोई अगर बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के बाद जब वो सेहतयाब होता है तो बहुत सारे इस तरह के लोग अपने दरबार को, अपनी महफ़िलों को सजाते हैं सेहतयाबी की खुशी में। और बहुत सारे लोगों को, खुसूसन बादशाह व नवाबीन क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों को इनाम व इकराम से नवाजते हैं। जब वो इस तरह का कोई महफ़िल सजाते हैं या महफ़िल मुनक़िद करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ शुरा भी आते हैं और अपनी अपने लिहाज से नवाब या जो भी सेहतयाब हुए हैं, बादशाह इकराम वग़ैरह, उनकी शान में क़सीदे लिखते हैं और उनसे इनाम भी हासिल करते हैं। ऐसा ही एक जो है बहुत ही खूबसूरत क़सीदा हमारे निसाब में शामिल है, जिसका नाम है दर तहनीयत गुस्ल सेहत नवाब तजम्मुल हुसैन खान। उनकी सेहतयाबी पर मुनीर ने ये जो क़सीदा लिखा है, इसमें उन्होंने दरअसल उनकी सेहतयाबी पर उन्हें दुआओं से भी नवाजा है। और ये भी इसके साथ साथ क़सीदे की इब्तिदा में बताया है कि नवाब साहब बहुत ही नेक हैं, बहुत ही फ़याज़ हैं, सक़ी हैं, उनकी फ़याज़ी और सखावत बहुत ज़्यादा है और उनकी इन ख़ूबियों को उन्होंने इस में सराहा है। मैं इस क़सीदे को एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम उसके तशरीहात की तरफ आते हैं। क़सीदा थोड़ा सा तवील है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम जल्द से जल्द इसको तकमील करेंगे। ख़ल्ज़मे फैज़ से किसके हुए पैदा गोहर, अपने कोज़े में लिए फिरते हैं दरिया गोहर। दस्तगिरी हुई पामालों को किसकी मंजूर, आबलों से हुए किस वास्ते माना गोहर। किस खुदा दोस्त के हाथों में पहुँचने के लिए करते हैं दाना तस्बीह से रिश्ता गोहर। गुस्ल सेहत की खुशी कौन से फ़याज़ ने की, किसके सदक़े के लिए लाए हैं दरिया गोहर। या रब आई है किसकी शब, शब जश्न इशरत,
آج تاروں کے لٹاتا ہے مسیحا گوہر، محفل رقص میں یہ کس نے گوہر باری کی، چرخ سے لوٹنے کو آئی ہے زہرا گوہر۔ وہ فلک مرتب نواب نصیر الدولہ، صدف قدرت حق کا ہے جو یکتا گوہر۔ دست پر نور سے سائل کو جو بخشا گوہر، ہو گیا دست گدام ید بیضا گوہر۔ فیض والا سے نہیں اہل عدم بھی محروم، فیض والا سے نہیں اہل عدم بھی محروم، فرط بخشش سے ہوئے بیض عنقا گوہر۔ آپ کے فیض نے جب ابر کرم برسایا، رات کے بدلے گرجنے لگے کیا کیا گوہر۔ تیرے دریائے کرم کی نہ ملے گی کبھی تاہ، آب میں اپنے عبث کھاتے ہیں غوطہ گوہر۔ تیرا ایسا ہے یہ گھوڑا دم رفتار، اگر پھینک دوں ڈھال جگہ میں کوئی اچھا گوہر۔ شش جہد میں یہ فلک سیر بھر آئے جا کر، ایک پہلو بھی نہ بدلے ابھی اصلاً گوہر۔ ہاتھی ایسا ہے سبک رو کے قدم سے جس کے، ٹوٹنا کیا کہ نہ ہونا ہو نام کو میلا گوہر۔ پانی خرطوم سے پھینکا تو بنا در خوش آب، برسے اس ابر سے مست، برسے اس سے ابر سے مست سے کیا کیا گوہر۔ دیکھ کر موتیوں کی جھول یہ سب کہتے ہیں، پہنے پھرتی ہے عروس شب یلدرا گوہر۔ ختم کرتا ہے دعا پر تیری تعریف منیر، ہاتھ آتا نہیں اب نظم کا اچھا گوہر۔ ابر نیساں رہے جب تک کہ در افشاں یا رب، قلزم دہر میں جب تک کہ ہو پیدا گوہر۔ میرے نواب ہمیشہ ہو صحیح و سالم، مسندارا رہے تا حشر یہ والا گوہر۔ عمر و اقبال زیادہ ہو عطا ہو فرزند، روز برسے در دولت سے خدایا گوہر۔ اپنے مداح کی اب عرض خداوند سنے، نظر کے واسطے لایا ہوں میں کیا کیا گوہر۔ سچ یہ ہے کہ آپ سخن گو بھی سخن فہم بھی ہیں، دیکھیے ان میں سے کوئی نہیں جھوٹا گوہر۔ دیکھ کر موتیوں کی جھول یہ سب کہتے ہیں، پہنے پھرتی ہے عروس شب یلدا گوہر۔ ختم کرتا ہے دعا پر تیری تعریف منیر، ہاتھ آتا نہیں اب نظم کا اچھا گوہر۔ میرے نواب ہمیشہ ہو صحیح و سالم، مسند آرا ہے تا حشر یہ والا گوہر۔ عمر و اقبال زیادہ ہو عطا ہو فرزند، روز برسے در دولت سے خدایا گوہر۔ اپنے مداح کی اب عرض خداوند سنے، نظر کے واسطے لایا ہوں میں کیا کیا گوہر۔ سچ یہ ہے کہ آپ سخن گو بھی سخن فہم بھی ہیں، دیکھیے ان میں سے کوئی نہیں جھوٹا گوہر۔ منہ میرا گوہر انعام سے ہو مالا مال، دہن فکر کے ہو دانت سراپا گوہر۔ اس طرح جو ہے یہاں پر یہ قصیدہ تکمیل ہوتا ہے۔ اب یہ تمام قصیدہ میں پڑھا، اس کے پڑھنے کے دوران تو ایک بات محسوس ہوئی ہے کہ شاعر کسی طرح جو ہے نواب صاحب کی تعریف کرتے ہوئے ان سے انعام و اکرام کا طلبگار ہے، اور عموماً قصیدے کی یہی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے دربارین اجڑتے گئے، دربارین ختم ہو گئے، اسی کے سبب انعام و اکرام دینے والے ختم ہونے کے سبب ہی جو ہے آج یہ صنف سخن جس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں اب آہستہ آہستہ زوال پذیر ہے۔ بہرکیف قصیدہ اردو شاعری میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس سے بہت قیمتی شعر و شاعری ہمیں پڑھنے میں آتی ہے، بہترین اشعار ہمیں میسر ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز سے شاعر نے تمہید باندھی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے قلزم فیض سے کس کے ہوئے پیدا گوہر۔ قلزم کہتے ہیں سمندر کو، قلزم فیض سے، فیض کا سمندر ہے، اور وہ فیض کا سمندر کون ہے؟ نواب تجمل حسین خاں۔ شاعر پوچھ رہا ہے وہ کون ہے جس کے فیض کے سمندر سے یہ موتیاں پیدا ہوئے ہیں، اور انہی موتیوں کو لے کر اپنے کوزے میں لیے پھرتے ہیں دریا گوہر، اور انہی موتیوں کو لے کر دریا جو ہے گھومتے رہتی ہے، پھرتے رہتی ہے۔ دست گری ہوئی پامالوں کو کس کی منظور، آبلوں سے ہوئے کس واسطے مانا گوہر۔ دستگیری کہتے ہیں مدد کرنے کو،
وہ کون ہے جو پامالوں کو، غریبوں کی دستگیری کرتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کے آبلوں کو جو ہے، جس کی مصیبتوں کو میں ساتھ دیتا ہے، لوگوں کی مصیبتوں میں وہ کون ہے جو ساتھ دیتا ہے؟ کس خدا دوست کے ہاتھوں میں پہنچنے کے لیے کرتے ہیں دانا تسبیح سے رشتہ گوہر؟ شاعری کہہ رہا ہے وہ کون سا شخص ہے، وہ کون ہے خدا دوست جس کے ہاتھ میں پہنچنے کے لیے تسبیح کے دانے بھی بڑے بے چین ہوتے ہیں اور اپنا رشتہ گوہر سے، گوہر کہتے ہیں موتی کو، موتی سے جوڑتے ہیں۔ یہاں شاعر پوچھ رہا ہے وہ کون شخص ہے جس کے فیض سے پیدا ہوئے ہیں یہ گوہر؟ وہ کون شخص ہے جو دستگیری کیا کرتا ہے؟ وہ کون شخص ہے جو آبلوں کو، چھالوں کو، یعنی لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا کام کرتا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح آنے کے لیے بے چین سی ہوتی ہے؟ غسل صحت کی خوشی کون سے فیاض نے کی؟ وہ کون شخص ہے جو اپنی صحت کی خوشی کو منا رہا ہے، غسل صحت کی خوشی کو منا رہا ہے؟ وہ فیاض شخص کون ہے جو آج موتیوں کو بکھیر رہا ہے؟ ہاں، کس کے صدقے کے لیے لائے ہیں دریا گوہر؟ یہ جو دریا آیا ہے اپنی موتیوں کو لے کر، سمیٹ کر، وہ کس کے لیے لایا ہے؟ یا رب آئیے کس کی شب جشن عشرت؟ اللہ سے جو ہے شاعر پوچھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، کہ آج یہ رات، خوشیوں کی رات، یہ کس کی ہے کہ تاروں کے لٹاتا ہے مسیح، تاروں سے جو ہے، آسمان سے جو ہے وہ دریا گوہر جو ہے لٹا رہا ہے۔ محفل رقص میں کس نے گوہر باری کی، چرخ سے لوٹنے کو آئی ہے زہرا گوہر۔ زہرا کہتے ہیں ایک ستارے کو ہی کہتے ہیں جو آسمان پہ رہتا ہے، سیارے کا نام ہے، سوری۔ محفل رقص کی محفل سجی ہوئی ہے اور اس محفل میں جو ہے موتیاں لٹائے جا رہے ہیں، اور ان موتیوں کو لوٹنے کے لیے آسمان سے، سیارے سے زہرا بھی آئی ہوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ تو یہاں پھر شاعر اس کا جواب دے رہا ہے وہ فلک کے مرتب نواب نصیر الدولہ، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ نواب نصیر الدولہ ہے۔ صدف قدرتی حق کا ہے جو یکتائے گوہر۔ ہاں، صدف کہتے ہیں جس کے اندر موتی ہوتی ہے، یہ قدرت حق کا ایک جیتا جاگتا گوہر ہے۔ کون؟ نواب صاحب۔ فیض والا سے نہیں اہل عدم بھی محروم۔ یہ دنیا جو ہے فیاض شخصیتوں سے محروم نہیں ہے، فرت بخشش سے ہوئے بیض عنقا گوہر، کہ ان کے بخشنے سے بیض عنقا، عنقا کہتے ہیں، بیضہ کہتے ہیں چمکدار کو۔ تو یہ موتیوں میں جو کچھ بھی روشنی آئی ہے، چمک آئی ہے، خوبصورتی آئی ہے، یہ انہی کی بخشش کا نتیجہ ہے۔ آپ کے فیض نے جب ابر کرم برسایا، شاعر یہاں پہ راست جو ہے نواب صاحب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ کے فیض نے جب ابر کرم برسایا، رات کے بدلے گرجنے لگے کیا کیا گوہر۔ رات کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، ہاں، بجلی کے کڑکنے کے بدلے جو ہے گوہر جو ہے وہ بجنے لگے ہیں۔ رات کے بدلے گرجنے لگے کیا کیا گوہر، تیرے دریائے کرم کی نہ ملے گی کبھی تاہ۔ تاہ کہتے ہیں گہرائی کو، کہ اے نواب، کہ تم اتنے فیاض شخصیت ہو، تمہارا دریائے کرم، تمہاری فیاضیت اتنی گہری ہے کہ اس کی عطا جو ہے، اس کی گہرائی کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تیرا ایسا ہے یہ گھوڑا دم رفتار، اگر تیرا یہ جو گھوڑا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر اس کو کہیں پھینک دو ڈھال جگہ میں کوئی اچھا گوہر، چاروں طرف یہ فلک سیر بھر آ جائے، چاروں طرف جا کر اگر یہ گھوڑا سیر کر کر بھی آ جائے تو یہ گوہر جہاں کا وہاں رہے گا، اس میں کوئی بھی قسم کا بدلاؤ نہیں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز بقیہ جو اشعار ہیں اس کو ہم دوسرے لیکچر میں تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہاں شاعر پہلے تو قدرت سے پوچھتا ہے کہ وہ کون فیاض شخص ہے جو موتیاں لٹا رہا ہے اور جس کی
حوصلے صحت کی خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ پھر جو ہے بعدازاں شاعر جو ہے نواب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ کے فیض نے، آپ کی فیاضی کی کوئی عطا نہیں ہے، اور آپ کے فیض کے سبب جو ہے چاروں طرف موتیاں بکھرے جا رہے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ اس کا جہاں یہ تکمیل ہوگا وہ ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔